अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम और ताज़ा खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे अफ़गान सदर अशरफ गनी का पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट सामने आया है। शाह महमूद कुरैशी और दीगर हुक्काम ने अशरफ गनी को भरपूर जवाब भी दिया है और इसके अलावा अशरफ गनी ने ट्वीट में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मुजाहिरों की हिमायत की थी। गैर मुल्की एजेंसियां पाकिस्तान में खाना जंगी की कोशिशों में मसरूफ हैं, ज़राए ने बड़ा इंकशाफ किया है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात कर लेंगे डील या ढील की बातें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान सामने आया है। तारीख इंसाफ किसी को NRO नहीं देगी, इमरान खान ने ये कहा है। जिन्होंने मुल्क लूटा उनको जवाब देना होगा, इमरान खान का तकरीब से खिताब सामने आया है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत चलाने के लिए अपोजिशन से पसे पर्दा ढील कर रहे हैं। इमरान खान के बारे में ये ज़राए ने कहा है। बहरहाल हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे पाकिस्तानी सियासतदान और वज़रा कलभूषण यादव केस से लाइलम क्यों हैं। विफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुरी ने लाइव शो में कलभूषण के बारे में कहा कि वो रिहा हो गया है। और फिर दूसरी तरफ से अली अमीन गंडापुरी की मुतनाज़े वीडियो वायरल हुई है। सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान के आला हुक्मरान और सियासतदान खारजा उमूर और अंदरूनी मामलात से नाबलद क्यों हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे नकीब कत्ल केस का अहम चश्मेदीद गवाह लापता हो गया है। राव अनवार और दीगर बाअसर अफराद ने गवाह को लापता करवाया। तफ्तीशी अफसर का बयान सामने आया है। सानेहा साहिवाल में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लवाहिकीन ताहाल दर बदर हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे भारत के अंदर सोने के बदले वोट खरीदने का नया मंसूबा सामने आया है। मोदी सरकार ने रियासत आसाम में वोट लेने के लिए गरीब दुल्हनों को सोना देने का ऐलान किया है। भारतीय अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद भी सामने आ रही है। भारत की तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे ईरान का खुमैनी इनकलाब, अमरीका और यहूदी गठजोड़। तफसीलात क्या हैं? इनकलाब खुमैनी के बाद नमाजों में अमरीकी और यहूदियों की मौजूदगी का इंकिशाफ सामने आया है। अवाम को धोखा देने के लिए खुमैनी यहूदियों और अमरीकियों से क्या मुआहदे करते थे, वीडियो सबूत के साथ आपको हक़ाइक़ बताएंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ लेंगे तो बात कर लेंगे कराची के अंदर 5 रोज़ा बाहरी मशकों का आगाज़ हो गया है और डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ने इस तकरीब से बहरी मशकों की तकरीब से खिताब भी किया है। 46 मुल्कों की फौजें कराची में जमा हैं, बहरी मशकों में हिस्सा ले रही हैं। पाक बहरिया तमाम मुल्की बंदरगाहों की हिफाजत और इंतजाम की जिम्मेदार है। सरबराह पाक बहरिया का बयान सामने आया है। गवादर में चीन का कोई नेवल बेस नहीं है, यह भी पाक बहरिया के सरबराह का कहना है। तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे 10,000 पाकिस्तानियों ने खुद को अफगान मुहाजिरीन के तौर पर रजिस्टर कराया। नादरा का इंकिशाफ सामने आया है। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल भी जारी है, चेयरमैन नादरा ने बताया है। और साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान में 15 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन मुकीम हैं, जिनको पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानियों ने कैसे खुद को अफगान मुहाजिरीन रजिस्टर करवाया, ये एक बड़ा सवाल सामने आया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ लेंगे तो बात कर लेंगे वेनेज़ुएला से सियासी बहरान मजीद कशीदा हो गया है। अमरीका ने वेनेज़ुएला में फौजें दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। ये ज़राए की तरफ से इंकिशाफ सामने आया। चीन और रूस और तुर्की की अमरीकी मुदाखलत की मज़म्मत भी सामने आई है। तफसीलात क्या हैं ये आपको हम बताएंगे। ये हैं आज की टॉप स्टोरी जिन पर आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तफसीलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کراچی کی۔ کراچی کے اندر 46 ملکوں کی فوجیں جمع ہیں۔ پاک بحریہ کی زیر نگرانی جو ہے بحری مشقوں کا آغاز بھی ہو گیا ہے، اور پاکستان کی دفاعی طاقت اور قوت کیا ہے اس حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے جناب نعیم خالد لودھی صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بتائیں گے آپ کو کہ پاکستان کی جو دفاعی طاقت ہے، بالخصوص سمندری جو پاکستان کی طاقت ہے، اس حوالے سے کیا کچھ ہے اور کیا وہاں پر کراچی میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور پھر وہاں پر 46 ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہاں پر، اور پھر جو گوادر پاکستان کے اندر ہے اور پھر پاکستان کی جو باقی پورٹس ہیں وہاں پر دنیا بھر سے جو تجارت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 90% جو تجارت ہے دنیا کی وہ سمندروں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور پاکستان کا بہترین محل وقوع بھی ہے پاکستان کے پاس، اور اس حوالے سے پاکستان خود مختار بھی ہے۔ پاکستان کے پاس کئی پورٹس بھی ہیں جہاں پر تجارت ہوتی ہے، اور سمندر کے اندر جو مشقیں کرنا ہے یہ واقعی ایک بڑا ایک اہم اسے سمجھا جاتا ہے دفاع کے اعتبار سے، کیونکہ جب تک آپ کی سمندری حدود اچھی طرح سے مضبوط نہیں ہوں گی تب تک جو ہے ملک کے باقی جو حدود ہیں، باقی جو سرحدیں ہیں ان پر بھی صحیح طرح سے مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے یہ جو کراچی کے اندر 46 ملکوں کی فوجیں جمع ہیں، اور یہ 46 ملکوں کی فوجیں پاک بحریہ کے تحت جو ہیں فوجی مشقیں کر رہی ہیں، یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور اس حوالے سے اسے جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے، اور اس میں پاکستان کی جو بحریہ ہے، پاک بحریہ، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ جناب جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا پاکستان کے اندر کراچی کے اندر 46 ملکوں کی فوجیں جمع ہیں، پاک بحریہ کے تحت فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، تو آپ پاکستان کی سمندری حدود اور اس کے دفاع کے اعتبار سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے پاس کس حد تک طاقت ہے، اور یہ فوجی مشقیں بحریہ کے تحت کیوں ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ جی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اصل میں 46 لوگ ہیں، 46 ملکوں کے وہاں پر بحریہ موجود ہے، اور اس میں دیکھیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان اس وقت الگ الگ ملک نہیں ہے، جو کہ ہمارے کچھ دشمن یہ انڈیا دینا چاہ رہے تھے، ہمارے کچھ لوگ بھی اسے بلیو کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیت جو ہے اس کو اس کا مطلب دنیا مانتی ہے، اور یہ تو آپ کو ساتھ جانتے ہیں سعودی عرب میں موجود ہے کہ گلف اسٹیٹ کی بہت ساری ٹریننگ جو ہے وہ پاکستانی بحریہ سے لے کر جاتے ہیں ان کے آفیسرز، ان کے جوان۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک ایکنالجمنٹ ہے پاکستان کے رویے کی، پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کنیکشن کی، خارجہ پالیسی کی، اور ساتھ ملٹری ڈپلومیسی کی، اور جیسے میں نے کہا پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی۔ تو یہ جو مل جل کر کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر ٹیررزم کے خلاف اکٹھے آپریشن کریں گے، جو بحری قزاق ہیں ان کے خلاف آپریشن کریں گے، اور بلکہ انہوں نے تو آگے کلائمیٹ چینجز اور انوائرمنٹ کی بات بھی کی ہے، جو ساری باتیں بڑی خوشائند ہے۔ اور میرا خیال پاکستان اس بات پہ فخر کر سکتا ہے کہ ان کے علاقے میں، ان کے بحریہ کی لیڈرشپ میں اتنے ملکوں کی بحری افواج آئی ہیں، اور انہوں نے مل کر ایک ٹریننگ کی ہے، اور یہ صلاحیت کسی بحریہ میں ہوتی ہے کہ وہ اتنے ملکوں کی بحریہ کو ہینڈل کر سکے اور ان کی ساری ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کر سکے۔ میرا خیال ہم سب کا سر اس بات پہ فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ جنرل صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ چونکہ آپ تو پاکستان کی فوج کے اندر کام کر چکے ہیں اور خدمات سر انجام دے چکے ہیں، تو پاکستان کی بحریہ کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جس سے پاکستان فخر کرتا ہے، یا پاکستان کے دیگر جو مخالف ممالک ہیں ان کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کے پاس ہیں وہ؟ دیکھیے یہ تو خیر جو ہمارے مخالف ہیں وہ کیونکہ ہم سے بڑے ہیں، آپ کو پتا ہوگا اس بات کا، تو اس لیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ میرا خیال جو چیز ہمارے پاس ہے وہ جذبہ ایمانی ہے، جو کہ ہمارے دشمنوں کے پاس نہیں ہے۔ باقی ایک اچھی بحری فوج جو بیلنس ہوتی ہے، اس میں ایک ایئر آرم ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے، ہیلی کاپٹرز ہیں، آپ ڈوزر ایک زیر سطح کا آرم ہوتا ہے، آپ ڈوز، وہ بھی ہمارے پاس ہیں، اور جو اپنے سرفس کے جہاز ہیں وہ بھی ہیں، اور بہترین کوالٹی کی یہ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے فخر اپنی ٹریننگ اور اپنے ایمانی طاقت پر ہے، نہ کہ اپنی تعداد پر۔ جی سر، اس میں ایک بات اور بھی فرما دیجیے، جیسے کہ کہا پاک بحریہ کے سربراہ نے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ گوادر کے اندر چین کا کوئی نیول بیس ہے، تو اس کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ گوادر پاکستان کی بحریہ کے کنٹرول میں ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ آج کل تو ایسی چیزیں چھپ تو سکتی نہیں نا۔ سیٹلائٹ آپ کو پتا ہے ایک شراب میں پڑی سوئی کو اٹھا لیتا ہے،
تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر چائنیز بیس ہے ہم تو بولے تو دکھا تو دیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز آج کل تو نارتھ کوریا کی جو سائٹس تھی یا وہ دکھا دی گئی تھی, جو اور ایکٹیویٹیز اور ایران وغیرہ میں ہوتی ہے وہ دکھا دی جاتی ہیں. تو یہ تو جھوٹ کا پلندہ اور پاکستان کے حق میں ہی نہیں ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, پاکستان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی ایسے عمل میں شریک ہو جس سے جو کسی پرائی دشمنی کے اندر خام خواہ اپنا ہاتھ ڈال دے. چین ہمارا بہت گہرا دوست ہے, بہت پرانی ہماری دوستی ہے, لیکن جیسے دو انڈیپینڈنٹ ممالک کے آپس میں روابط ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بڑا بیر کے انسیڈنٹ کے بعد پاکستان نے کسی بھی ملک کو یہاں پر بیس نہیں بنانے دیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کبھی نہیں بنانے دے گا. چلیں جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, بہت اچھی طرح سے بتا رہے تھے پاکستان کی جو بحریہ ہے اس کی طاقت کے حوالے سے. پاکستان کی نہ صرف پاک بحریہ کے پاس جو دفاعی طاقت ہے وہ انتہائی مضبوط ہے اور بہت اچھی ہے, اور تمام ٹیکنالوجیز جو ہیں پاکستان کے پاس موجود ہیں. اور آگے بڑھیں گے تو بات کر لیتے ہیں افغان صدر اشرف غنی کی پاکستان مخالف ٹویٹ سامنے آئی تھی. افغانستان سے امریکی فوج تو نکل رہی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو 9/11 کے بعد افغان جنگ بھڑکائی گئی تھی اور اس سے پہلے سوویت یونین کا جو مارکا تھا وہ بھی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے تھا. تو الحمدللہ پاکستان نے ان دونوں مارکوں میں شکست دی ہے دنیا کی ان تمام طاقتوں کو جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو کٹ پتلی ہیں, جو امریکہ نواز لوگ ہیں, وہ پاکستان کے مخالف سازشیں کرتے رہتے ہیں, اس طرح کے مخالف بیانات دیتے رہتے ہیں. ابھی جو اشرف غنی نے یہ کہا کہ مختلف چیزوں کے متنازع بیانات دیے, تو اس سے پاکستان کے جو حکام ہیں انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے. مزید بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب جنرل امجد شعیب صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ امریکہ تو نکل رہا ہے افغانستان سے, انہوں نے کہا کہ ہم نکل رہے ہیں, لیکن اب ایک نئی گیم شروع ہو رہی ہے کہ جو امریکہ سے لیتے رہے, پیسے کھاتے رہے, یا اس کے کٹ پتلی جسے کہتے ہیں امریکہ نواز لوگ تھے, وہ پاکستان کی مخالفت میں بیانات دے رہے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد پاکستان میں کچھ اس طرح کی لسانیت کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد پر کچھ ہنگامے برپا کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو آپ اس ساری صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ پاکستان کا آئندہ مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان نے دو بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے, امریکہ کو اور سوویت یونین کو, اور جو ان کے ہرکارے ہیں تو ان کو بھی پاکستان شکست دے سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی سادہ لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں جی, اور اس تحریک کو کیونکہ تحفظ جس کا نام ہے, اس کی وجہ سے باہر سے ٹویٹ آیا اس لیے کہ باہر کی مداخلت واضح ہو گئی, اور پھر لوگ یہاں پہ جو انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کے حمایتیوں کا بھی پتہ چل گیا کہ کون ان کے صحیح کر رہا ہے, کچھ ہو گئے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے, یہ پشتون تحفظ موومنٹ نہیں تھی, یہ پتہ سے چلی, اور فاٹا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ فاٹا کو مین اسٹریم فاٹا کی کریں, یا ان کے بھی وہاں پہ وہ چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر نرمی کی جائے, چیک پوسٹ ختم کی جائے, کام کی جائے, وہ بھی ہو گیا. کارڈ تھا انہوں نے وہ ختم کریں, وہ بھی ہو گیا. ایک دو چیزیں ہیں جن پہ کچھ ہم چل رہا ہے, لیکن وہ بمر پوری وہ فلو ہے جیسے مائنڈ فیلڈ کہتے ہیں ہٹائیں, لیکن مائنڈ فیلڈ چونکہ طالبان نے اچھا بندوں نے دہشت گردوں نے لگائی تھی, ان کو ہٹانے میں آپ سے وقت لگ رہا ہے کیونکہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں زمین میں دبائی ہوئی, لہٰذا ڈھونڈنی پڑتی ہے, اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے, ہمارے بیماری رہتے ہیں. اس حالات میں جب یہ سمجھا کہ موومنٹ کی پشتون تحفظ کا استعمال لے, جیسے کی بات ہے آپ انتشار پیدا کرنے کے لیے پشتون کو سارے مارتے ہیں وہاں پہ, پشتون وہاں کے پی کے میں کس کی حکومت ہے, بالکل پشتونوں کی حکومت ہے. پشتون وہاں چاہے کریں, اگر وہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو ان لوگوں کو وہاں صوبائی حکومت سے بات کرنی چاہیے. پھر نہیں آپ کر سکتے کہ وہاں جہاں پشتون موجود وہاں جا کے آپ خطوط کر دیں, وہاں جا کے آپ مظاہرے شروع کر دیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری حکومت ہے بھی آپ حکومت جو قانون کر رہی ہے وہ اور صوبائی حکومت ان کو اس کا مرض لینا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ سیاسی باتیں ان کا مقابلہ کریں اور ان کو بالکل سب کر دیں. عوام پتہ نہیں
تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ بالکل ڈرایا انتشار پیدا کریں گے اور دیش کے لیے تو باہر سے کس کس کی حالت حاصل ہے پاکستان کے دشمنوں کی، اور دونوں کے حقوق کا کوئی مسئلہ جھگڑا نہیں ہے. تمام لیگوں کے قسم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی حکومت ہے، یہ ان کا ملک ہے، جس طرح کی چاہے وہ کرتے ہیں. اگر کوئی مسائل ہیں تو مشکلات ہیں تو وہ حل کی جاتی ہیں، لیکن مشکلات تو پورے پاکستان میں دور دراز کے علاقے پنجاب سے چلے گئے ہیں، ساؤتھ پنجاب چلے گئے ہیں، وہاں بھی دنیا سے ان کو مسئلہ صاف پانی ہے، لوگ جو ہے غربت بغیر کا شکار ہیں. دور دراز سندھ کے علاقے میں چلے، آپ بلوچستان میں بڑے سمجھ ایسے نہیں ملتے ہیں. تو مسئلے ہیں، جب ایک ملک کے پاس ایسا طرح نہیں ہوتا تو اس کے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف ان کو ہی مسئلہ ہے تو وہ بھی غلط ہے. کوئی ایسا تو فائدہ کرتا. تو اس وجہ سے اس کی شیطانیت کا یہ جو شر انگیزی ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور سیاسی حکومت کو ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے عوام کے سامنے، تاکہ عوام ان کے پیچھے نہ لگے. اگر عوام ان کے پیچھے نہیں جانے پر خود پھر پاکستان کو چھوڑ دیں. جنرل صاحب، لیکن یہ جو اشرف غنی وغیرہ لوگ ہیں یہ پہلے بھی اس طرح کی چیزوں کی وہ کرتے رہے ہیں، حمایت کرتے رہے ہیں، تو آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ تو ان کے خلاف پاکستان کو سفارتی سطح پر کیا کارروائی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ہمیں تو جہاں تک سفارتی سطح پہ ہے وہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان پر ایک نرم رویہ رکھا ہے. ان کی بڑی قانونی شرطوں کے باوجود ہم نے کو بہت سخت ساتھ نہیں دیا، میڈیا کے ذریعے ان کو ہم نے وہ تک ساتھ نہیں دی سے، لیکن فوراً اپنے بات سے ایک نرم سا جواب دے دیا ہے. چیز یہ ہے کہ اشرف غنی وغیرہ لوگوں کی حیثیت کچھ نہیں، یہ انڈیا کے پیڑ عام ہے وہاں پہ. ناردرن الائنس کے لوگ بیٹھے ہیں، کے لوگ ہیں، اور چلیں جنرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں عمران خان کا جو نیا بیان سامنے آیا ہے. لیکن اس سے پہلے عمران خان کے جو بیان ہے ڈیل یا ڈھیل، اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں اس جو ٹاپک اس پر بھی آئیں گے کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں اور وزراء جو ہیں وہ کلبھوشن یادیو جو کیس ہے، اسی طرح پاکستان کے جو مخالف لوگ ہیں یا پاکستان مخالف طاقتیں ہیں، ایجنسیاں ہیں یہ جو سازشیں کرتی ہیں، تو ان سے لا علم ہے پاکستان کے سیاستدان، جن کو مل تو گئی ہے، حکمرانی مل گئی ہے، اقتدار مل گیا ہے، لیکن وہ حالات سے بے خبر ہیں، حالات کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے. اسی حوالے سے جو وزیر برائے امور کشمیر ہیں، شمالی علاقہ جات ہیں، علی امین گنڈا پوری، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انتہائی متنازع بیان ہے کلبھوشن یادیو کا جو کیس ہے اس حوالے سے. اور کلبھوشن یادیو کا جو کیس ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کلبھوشن یادیو وہی ہے جو بھارتی ایجنسی را کا جو ہے ذمہ دار تھا، اور بڑی اس کلبھوشن یادیو نے ایک پاکستانی تخریب کاریاں کی ہیں. اس حوالے سے علی امین گنڈا پوری نے جو وزیر ہیں انہوں نے کیا کہا تھا ایک لائیو شو میں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ بے خبر لا علم کیوں ہیں. کیا وہ جاہل ہیں، وہ علم نہیں، تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے کیا تفصیلات ہیں. وہ تو انہوں نے ملک سے نکال دیا نا، انہوں نے ملک سے نکال دیا اس کو، وہ نام بتائے گا کس کو نکال دیا ملک سے؟ کلبھوشن تو چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا. یہ تو بریکنگ نیوز ہے. کلبھوشن کدھر ہے؟ گنڈا پور صاحب کلبھوشن کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نکال دیا ہے. کلبھوشن کو جو انہوں نے سیف پاس دیا ہے وہ کلبھوشن بتائے گا ان کی ساری سٹوریز کہ کس نے دیا کلبھوشن کو سیف پاس؟ وہ تو پاکستان آرمی کی تحویل میں اور سارا کیس چل رہا انٹرنیشنل کورٹ میں اور سارا کچھ تو چل رہا ہے، تو بتائے گا نا، ابھی نکل آئے گی نا بات. ابھی کہہ رہے ہیں آپ نے سیف پیسج دیا ہے، وہ چلا گیا یہاں سے بھیج دیا ہے. آپ نے تو پوری کوشش کی ہے بچانے کی. نہیں یار، آپ ایک بات پر تو سٹک کریں نا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے سیف پیسج دے دیا ہے، وہ چلا گیا یہاں سے. آئی مین کلیریفائی یور پوزیشن، بیکاز یہ تو اتنی ارتھ بریکنگ ہے کہ عمران خان کو اٹھا کے بتایا جائے گا کہ یہ کلبھوشن صاحب تو یہاں سے جا چکے ہیں، اور کس نے نکالا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب کلبھوشن کو آپ نے سیو کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور کلبھوشن کو سیو کوشش کی ہے، کیونکہ کلبھوشن جب بولے گا تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ پہ نکل آئیں گی. چل اب تو بولے گا نا یار، اب تو ان کی حکومت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے یار ناصر. جی ہاں ناظرین کرام، یہ ہیں پاکستان کے وزراء اور پاکستان کے سیاستدان جو سیاسی مخالفت میں تو اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے
ملک میں دشمن طاقتیں آئی ہیں، لیکن خود ان کو نہیں پتا کہ ہمارا دشمن کون ہے، خود ان کو نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں کون تخریب کاریاں کر رہا ہے. تو یہ حال ہے پاکستان کے وزراء کا، جو وہ وزراء جو پاکستان کو کمانڈ کر رہے ہیں، وہ وزراء جو پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ وزراء جو کشمیر کے حوالے سے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ وزراء جو جن کے ہاتھ میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے پاکستان کی باغ دوڑ دی ہے. تو ان کا یہ بیانات ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دشمن نے کیا پاکستان میں سازشیں کی، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دشمن اس وقت کہاں پر ہے، پاکستان میں ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ حال ہے پاکستان کے وزراء کا. تو اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جناب عمران خان صاحب، ان کو اپنے وزراء جو اپنی ان کی پوری کیبنٹ ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی ہے اور کیا اس میں باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. لائن پر موجود ہیں جناب تجزیہ کار ہیں جناب سیف اللہ خالد صاحب. سیف اللہ خالد صاحب، آپ نے بھی وہ بیان دیکھا ہوگا علی امین گنڈا پوری کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ پاکستان سے اس کو رہا کروا دیا گیا، اس کو بچایا گیا. تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی ایک پروگرام کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں، بالخصوص جو وزراء ہیں اور اہم حکومتی عہدوں پر موجود ہیں، وہ اس طرح کے معاملات سے لا علم کیوں ہیں؟ وہ کس طرح پھر ایسے لوگوں کو جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے دشمن کون ہے، کون سازشیں کر رہا ہے، کلبھوشن یادیو کیس کا پتہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کیوں پھر وزارتوں کے عہدے دیے گئے ہیں، کیوں منصب انہیں دیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صاحب، اس وقت ہماری حکومت میں بس یہ اس طرح کے نمونے ہی بچے ہیں جیسے گنڈا پور صاحب ہیں، اور اس کے بعد کتنی اہم وزارت ہے، اور باقی بھی جتنے بھی اس وقت وزراء ہیں یا دیگر امپورٹنٹ لوگ ہیں موجودہ حکومت کے، ان میں سے بہت کم ایسے نظر آتے ہیں لوگ جو سنجیدہ ہیں اور اپنے کام کو جانتے ہیں، ورنہ باقی تو سارا ایسا ہی معاملہ ہے. اور یہ المناک اور اذیتناک بات ہے کہ ایک شخص وفاقی حکومت کا حصہ ہے، اسے یہ تک علم نہیں ہے کہ کلبھوشن کون ہے اور وہ کیا معاملہ ہے. ورنہ دیکھیں، کلبھوشن کا معاملہ تو سیدھا سیدھا فورسز کے ہاتھ میں ہے. بالکل. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ فلاں نے اس کو رہا کر دیا اور فلاں لے گیا؟ یہ لا علمی اور جہالت کی وہ آخری حد ہے کہ جس کے بعد شاید ہنسنے کی بجائے رونے کی ضرورت ہے. اچھا سیف اللہ صاحب، کلبھوشن یادیو پر کیس بھی چل رہا ہے اور اسی سال جو ہے بلکہ اسی مہینے جو ہے اس پر سماعتیں بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کلبھوشن کیس کا کیا بنے گا؟ کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا، اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی، کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان میں تو اس کو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہاں سے اس کو سزا سنا دی گئی ہے، کورٹ مارشل ہوا اور اس کو سزا سنا دی گئی. جہاں تک وہ عالمی عدالت کے مقدمے کی بات ہے تو اس میں اس مہینے سماعت ہے. پاکستان اس کی تیاری بھی کر چکا ہے اور پاکستان نے دراصل انڈیا کے اس کی جواب جمع کروایا ہے دعوے کا، اور پاکستان کا موقف یہی ہے کہ یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے کہ ایک ملک کا شہری دوسرے ملک میں پکڑا گیا. یہ تو دہشت گرد ہے اور یہ انسانی جانوں کا دشمن ہے. اس نے صرف یہ نہیں ہے کہ بارڈر کراس کیا اور دوسری طرف آ کے پکڑا گیا، بے شمار معاملات ہیں. اور ایسا جو یہ ایک دوسرے ملک کے جو جاسوس پکڑے جاتے ہیں یا جس طرح کے معاملات ہیں اس میں نہیں آتا. یہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد انسانیت کا دشمن ہے. اور پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو دہشت گردی کے معاملات میں کسی بھی ملک کا بندہ پکڑا جائے اس کے تمام جو حقوق ہیں وہ سلب ہو جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف مجرم ہوتا ہے اور قاتل ہوتا ہے بس. جی چلیں سیف اللہ پاکستان سیف اللہ صاحب، یہ تو وقت بتائے گا کہ پاکستان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یا عالمی عدالت کیا سلوک کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک ہے وہ اگرچہ پاکستان نے اس کو توڑ دیا ہے لیکن اب بھی ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ موجود ہیں. اور بالخصوص انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اہم عہدوں پر جو لوگ تعینات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے کن ممالک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، پاکستان میں کون کون سے ممالک پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، پاکستان مخالف سازشیں کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کی اہمیت کیا
ہے صرف اور صرف وہ اپنی کرسی اور اقتدار کی خاطر جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھیانک چہرہ ہے اور یہ جو ہے اصل چہرہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جہالت سے بھرا ہوا لتھڑا ہوا جو ہمارے سیاستدانوں کا ہے اور جو ہمارے ایسے لوگوں کے. یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کے سارے سیاستدان سارے وزراء ہی ایسے ہوں گے، لا علم ہوں گے، جاہل ہوں گے، بہت سے اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے وہ یہی ایسے لوگوں کی ہے جن کو ملکی امور کا کوئی پتہ نہیں ہے. صرف اور صرف جو ہے انہیں اپنی سیاست یا پھر اپنا اقتدار اور اپنی کرسی جو ہے وہ عزیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حوالے سے ایک حدیث ہے، انتہائی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملہ جو ہے امور جو لوگوں کی حکمرانی کے یا اسی طرح عہدوں کے یا اسی طرح لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے جو معاملات ہیں اگر جاہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرو. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو اس وقت ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں پر کون لوگ قابض ہیں، پاکستان کے اداروں پر پاکستان پر کون حکمرانی کر رہے ہیں. وہی لوگ کہ جو اس سے پاکستان کے بارے میں نہیں جانتے، پاکستان سے لا علم ہیں، ان کو جو ہے وہ پاکستان کا اقتدار دیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے عوام کو غور کرنا ہوگا کہ وہ اپنے لیے کن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور کون ان کے حکمران بنتے ہیں. چونکہ بات بھارت کی ہو رہی ہے تو بھارت ہی سے ایک خبر شامل کر لیتے ہیں کہ ریاست آسام میں ووٹ لینے کے لیے غریب دلہنوں کو سونا دینے کا اعلان سامنے آیا ہے. بھارتی سرکار بھارت کے اندر چونکہ مودی کی حکومت ہے، مودی کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس حوالے سے اب نئے انتخابات بھی ہو رہے ہیں. تو وہاں کی صورتحال کیا ہے کہ سونے کے بدلے ووٹ خریدنے کا ایک منصوبہ سامنے ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. کی شمال مشرقی ریاست آسام کی حکومت نے عام انتخابات سے قبل غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی دلہنوں کو 1 تولہ سونا دینے کے منصوبے کا اعلان کر دیا. ریاست کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کی جانب سے آسام کے لیے یہ اعلان بھارت میں عام انتخابات سے چند ماہ قبل کیا گیا. آسام کی عوام کم تنخواہوں اور ملازمتوں کی کمی کی وجہ سے BJP پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق آسام کے وزیر خزانہ ہیمانتا نے گزشتہ روز 2019 اور 2020 کے بجٹ کا اعلان کرتے ہوئے غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی دلہنوں کو 1 تولہ سونا اور فی کلو چاول 1 روپے میں دینے کا اعلان کیا. آسام کے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت 80,000 دلہنوں کو 1 تولہ سونا دیا جائے گا جو کہ 11.66 گرام سونے کے برابر ہے. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ریاست میں ان تمام برادریوں کو 38,000 روپے مالیت کا فی تولہ سونا فراہم کریں گے جہاں شادی کے موقع پر دلہن کو سونا دینے کی روایت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایسے والد کا ساتھ دوں جو اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر سونے کا ایک سیٹ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے. اس کے علاوہ آسام میں 12ویں جماعت تک طلباء کو مفت کتابیں فراہم کرنے، بیواؤں کے لیے ماہانہ پینشن اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی طالبات کے لیے وظیفے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. واضح رہے کہ مودی حکومت کی کارکردگی سے بھارتی عوام سخت نالاں ہے. یہی وجہ ہے کہ عام انتخابات میں مودی حکومت بدترین شکست کے خطرے سے دوچار ہے. اپوزیشن جماعتوں نے سونے کے بدلے ووٹ خریدنے کے مودی سرکار کے منصوبے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے خیانت قرار دیا ہے. جی ہاں ناظرین کرام، یہ بھارت کا چہرہ ہے، اس بھارت کا جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، کلبھوشن یادو جیسے نیٹ ورک چلاتا ہے، اپنے ملک کا جو پیسہ ہے وہ بیرونی دنیا میں مداخلت پر خرچ کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر کی نہتی عوام کو قتل کرنے کے لیے وہ بھارت جو ہے اپنا یہ سارا کا سارا جو وسائل ہیں، سارے کے سارے پیسے ہیں وہ خرچ کرتا ہے. یہ اس بھارت کا چہرہ ہے جہاں پر مودی سرکار نے پچھلے 4.5 سال میں عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا ہے. اب چونکہ اسے ناکامی کا سامنا ہے تو وہ ناکامی کو دیکھتے ہوئے اب لوگوں سے ووٹ خریدنے کا ایک منصوبہ کیا جا رہا ہے اور یہ ووٹ سونے کے بدلے خریدے جا رہے ہیں. دلہنوں کو ایک تولہ جو ہے سونے کے بدلے کہا گیا ہے کہ وہ ووٹ انہیں دیں. اور دوسری طرف سے اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بھارت جو دنیا میں خود کو جمہوری ملک کہتا ہے اور جو دنیا میں یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا دنیا کا جمہوری ملک جو ہے وہ بھارت ہے، یہ اس بھارت کا چہرہ ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پر، جمہوریت کے نام پر وہاں پر کس طرح سے جمہوریت کا خون کیا جا رہا ہے، جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں ایران میں خمینی انقلاب کے بعد پڑھایا جانے والا پہلا جمعہ، امریکی سفیر اور یہودی کی جمعے میں شرکت. یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایران کے اندر ان دنوں انقلاب ایران کی 40ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے
اور 11 فروری 1979 کو جو ایران کے بادشاہ تھے اس وقت رضا شاہ پہلوی، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، بادشاہت کا خاتمہ کیا گیا تھا، اور خمینی نے خود کو یہ باور کرایا تھا کہ وہ ایران کے اندر انقلاب لے آئے ہیں۔ اور پیچھے جو خمینی کا سلسلہ نسب ہے اگر اس کی بات کر لی جائے تو خود خمینی جو ہیں یہ اصلاً ایرانی نہیں ہیں، ان کے جو والد تھے وہ انڈین تھے اور انڈیا سے وہ ایران منتقل ہوئے تھے، تو خود یہ ہندی ہیں۔ اور خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو خود فارسی بھی نہیں آتی، جو ایرانی عوام کی اصلی اور مادری زبان ہے وہ خمینی کو صحیح طرح سے نہیں آتی، مکمل طور پر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر خمینی کے جو خطبے ہیں اس وقت جو خطبے دیا کرتے تھے ان میں بھی ان کی فارسی کے اندر بہت سی غلطیاں ہوتی تھی، اور اب ایران کے اندر یہ ایک قانون بنا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں کی حکومت یہ کرتی ہے ایران کے اندر کہ خمینی کے جتنے بھی خطبے ہیں وہ اور خمینی کے جتنی بھی آواز والے خطبے ہیں، خطابات ہیں، ان کو وہاں سے غائب کروا دیا گیا ہے کیونکہ ان کی فارسی ٹھیک نہیں تھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو خمینی نے جو انقلاب کے نام پر ایک حکومت کا تختہ الٹا تھا اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی ہے کہ رضا شاہ پہلوی کو ہٹانا تھا، اور اس کے لیے ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر، فرانس کے اندر جو ہے ایک میٹنگ ہوئی تھی، بڑے معاہدے ہوئے تھے، اور خمینی جو ہے 1979 کو فرانس کے جہاز کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ ایران آئے تھے اور پھر امریکہ کے ساتھ معاہدے بھی کیے تھے۔ یہاں پر ہمیں انقلاب ایران اور خمینی کے سلسلے میں مختلف جو چیزیں ہیں مزید بھی ہم اس پر بات کرتے رہیں گے اگلے پروگراموں میں، لیکن اس وقت سر دست جو بات کرنی ہے وہ انقلاب ایران کے بعد جو پہلا جمعہ تھا ایران کے اندر جو پڑھا گیا ہے، اور خمینی بھی اس جمعے میں شریک تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے خمینی کے وہ ساتھی جو 30 لوگ تھے وہ بھی اس میں شریک تھے۔ تو اس جمعے کے حوالے سے یہاں پر ایک دلچسپی کے طور پر بات میں یہ کہتا ہوں، جو ایران کے اندر جمعے کی نماز ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایرانی جو سرکاری مذہب ہے اس مذہب کے اندر ان کے ہاں جمعے کی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہ اسے ظہر کی نماز کے نام پر وہ جمعے والے دن جو ہے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ ان کے ہاں نہیں ہے، یہ ایران کے اندر ہے۔ لیکن بعد میں جب خمینی انقلاب آیا تو انہوں نے ایک نماز شروع کی جسے جمعے کا نام دیا گیا بظاہر، لیکن اسے سیاسی عقیدتی نماز کا ایک نام دیا گیا تھا، اور یہ نماز شروع کروائی تھی ایران جو خمینی ہیں انہوں نے شروع کروائی تھی۔ اور آپ اس وقت ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم اس کو دوبارہ سے بھی آپ کو دکھائیں گے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت ہماری سکرین کے اوپر کہ یہ جو جمعے کی نماز تھی جسے سیاسی عقیدتی نماز کہا جاتا ہے، یہ پہلی نماز ہے انقلاب ایران کے بعد۔ اس نماز کے اندر امریکی سفیر جو اس وقت ایران کے اندر تھے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں صف کے اندر، اور اسی جو نماز ہے جمعے والے دن، یہ جو نماز ہے پہلا جمعہ تھا انقلاب ایران کے بعد، اسی کے اندر جو ہے ایک یہودیوں کا جو پیشوا ہے، مذہبی رہنما جس نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے بلیک کلر کی، وہ بھی اس جماعت کے اندر شریک ہے، اور ساتھ ساتھ جو خمینی ہیں اور ان کی پوری جو انقلاب کی جو ایک پوری سیاسی قیادت تھی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ وہ نایاب ویڈیو ہے جو انقلاب ایران کے بعد پہلی مرتبہ جب جمعہ پڑھا گیا تھا ایران کے اندر اس کی، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی سفیر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، اور ساتھ ساتھ جو دوسرا یہودی ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خمینی نے ان کو اپنے ساتھ ملا کر اس جمعے کی نماز میں کھڑا کیا، اور لوگوں کو، دنیا کو یہ تاثر دلانے کی، اپنی عوام کو یہ تاثر دلوانے کی کوشش کی کہ اس کا جو ہم نے جو ہے امریکی سفیر کو بھی مسلمان کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہودی کو بھی مسلمان کر لیا ہے۔ اگر یہودی مسلمان ہوتا تو اس نے سر پہ یہودیوں والی ٹوپی نہ رکھی ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کے نام پر، سیاست کے نام پر دین کو بھی بیچ دیا جائے، مذہب کو بھی بیچ دیا جائے، اور عوام کو بھی بیوقوف بنایا جائے۔ یہ ہے انقلاب ایران کی اندر کی وہ کہانی جو شاید دنیا کو نہیں پتا، اور دنیا یہ مثالیں دیتی ہے کہ شاید ایرانی انقلاب جو ہے، خمینی انقلاب جو ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر جو ہے سب سے بڑا اسلامی ملک بن گیا، اور وہ اسلامی ملک ایسا ہے کہ جب آپ وہاں کی ایران کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور عوام جو ہے سڑکوں پر ہے، اور تو اور جس جو 30 لوگ تھے خمینی کے ساتھ جنہوں نے یہ انقلاب ایران کے ذریعے نام پر جو ہے ان کا ساتھ دیا تھا، آج وہ دنیا میں یا تو ہے نہیں ہے یا ان کو مروا دیا گیا، یا جو زندہ ہیں تو وہ آج خمینی کی ساری جو پس پردہ جو کردار تھا اس کو وہ دکھا رہے ہیں، دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ خمینی نے کس طرح سے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی تھی اور کس طرح سے مغرب کے ساتھ۔ اور پھر اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرگ بر امریکہ، امریکہ پر لعنت ہو، امریکہ مر
جائے مرد آباد امریکہ جو ایران میں نعرے لگتے ہیں، سیاسی نعرے لگتے ہیں، اسی حوالے سے آج جو علی خامنائی ہیں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو مرگ بر امریکہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے کے سارے امریکہ سے نفرت کرتے ہوں، بلکہ ایران جو مرگ بر امریکہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چند حکمران ہیں ہم ان کے مخالف ہیں. حالانکہ یہی چند حکمران تھے جنہوں نے ان کو عہدوں تک پہنچایا، جس کی آپ نے ایک مثال اسی ویڈیو میں دیکھ لیا، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھائی کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ سفیر امریکہ جو ہے حکمران ہے، جماعت کا بندہ ہے اور کابینہ کے اندر ہے، تو وہ جو ہے نماز کے اندر شریک ہے. تو مرگ بر امریکہ، امریکہ سے دشمنی کے دعوے تو ہیں، نعرے تو ہیں، لیکن حقیقتاً پس پردہ تعلقات ہیں. انقلاب خمینی جو ہے اس کی پوری جو احوال ہے، اور اس کے ساتھ جو 30 لوگ آئے تھے جہاز میں جو بیٹھے تھے، اور وہ جہاز فرانس کا تھا، وہ جب یہاں پر آیا تو 30 بندے کہاں گئے، صرف خمینی کو حکومت ملی، باقی کی 30 لوگوں کے ساتھ کیا حال ہوا. اور اس وقت جو علی خامنئی سپریم لیڈر ہیں ان کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں بنتا تھا، یہ تو کسی اس میں شامل ہی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سپریم لیڈر کیسے بنے، اس حوالے سے ہم اگلے پروگراموں میں اس پر بات کریں گے اور تفصیلات آپ کو بتائیں گے. بہرحال اس وقت آگے بڑھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں پاکستان سے. یہ کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ نقیب قتل کیس کا اہم چشمدید گواہ جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے. راؤ انوار جو ہے اس حوالے سے اس کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ ابھی تک دنیا کے سامنے ہے. نقیب اللہ قتل کیس کا جو معاملہ ہے یہ پچھلے 1 سال پہلے ہوا تھا اور نقیب جو ہے اسے قتل کر دیا گیا تھا. بعد میں تفتیش ہوئی، سارا معاملہ پتہ چلا کہ اسے ناحق قتل کیا گیا جعلی پولیس مقابلے میں. راؤ انوار کا کردار بھی سامنے آیا، لیکن پچھلا پورا 1 سال گزر گیا ہے. نقیب قتل کیس کے جو مرکزی ملزم ہیں وہ فرار ہیں، اور سب سے بڑا جو ملزم ہے نقیب قتل کیس کا وہ راؤ انوار ہے، اور وہ بھی اس وقت رہا ہے. دوسری طرف سے نقیب قتل کیس کے جو ذمہ دار تھے، جو اس کے جو لواحقین ہیں، وہ لواحقین جو ہیں اس وقت انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ لواحقین یہ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے. تو یہ پاکستانی عدالتوں کا ایک دوہرا رویہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ پورا 1 سال ہو گیا ہے، نقیب کو قتل کرنے والے لوگوں کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ملی ہے. اور 1 سال کے بعد، بلکہ اسی سال بھی کئی مزید واقعے بھی ہوتے ہیں. انتظار قتل کیس ہے، آفتاب نامی ایک شخص ہے، اس کو پولیس نے مار دیا تھا، اور باقی بھی جعلی پولیس مقابلے ہوئے ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے، تقریباً آج سے 20 دن پہلے، 19 جنوری کو سانحہ ساہیوال ہوتا ہے. 4 لوگوں کو پولیس مار دیتی ہے، اور سانحہ ساہیوال کو آج آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پورے 20 دن گزر چکے ہیں. سانحہ ساہیوال کے جو مجرم ہیں پتہ بھی ہے، 16 بندے بھی نامزد ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کس نے مارا، ویڈیو ثبوت سارا کچھ موجود ہے. لیکن 20 دن گزر گئے ہیں، جو مجرم ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ملی، اور جو لواحقین ہیں ان بیچاروں کے پاس اب پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کرایہ بھر کے اپنے اس کیس کو فالو کر سکیں. تو جو لواحقین تھے، جو سانحہ ساہیوال کے جو لواحقین ہیں، ان کی جو ملازمت تھی وہ بھی چھوٹ گئی ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کیس کو فالو کر سکیں. اور دوسری طرف سے حکومت کا، حکمرانوں کا، سیاستدانوں کا وہ مکروہ چہرہ ہے. یہ وہ سیاستدان ہیں جو عوام کو دھوکہ دے کر سیاست میں آتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے کر منصب اقتدار تک پہنچتے ہیں. ان کا یہ بھیانک رویہ ہے. عثمان بزدار نے کہا تھا 72 گھنٹوں میں جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی، پھر دیکھنا کہ ہم نے کیا سلوک کیا ہے، یہ مثال بن جائے گی. 72 گھنٹے نہیں، یہاں 72,000 گھنٹے اگر کہہ لیں تو انہیں 20 دن ہو گئے پورے کے پورے. تو ابھی تک جو ہے کوئی کسی مجرم کو سزا نہیں دی گئی. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خود جو ہے اس معاملے کو دیکھوں گا، ہم ذمہ داروں کو سزا دیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے کسی بھی ذمہ دار کو سزا نہیں دی گئی. تو عوام کے ساتھ یہ ٹوپی ڈرامہ، عوام کا یہ قتل عام اور عوام کو دھوکہ دینا، یہ وتیرہ بن چکا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا، اور پاکستان کی عدالتوں کا مکروہ چہرہ ہے اور مکروہ کردار ہے. انتہائی بدترین اور بھیانک سلوک ہے عوام کے ساتھ پاکستان کی عدالتوں کا کہ وہ مظلوموں کو انصاف نہیں دے سکتے. پاکستان کی عدالتیں صرف ان معاملات میں الجھی ہوئی ہیں کہ نواز شریف بیمار ہے، اس کو ہسپتال بھیجنا ہے، نواز شریف کا دل کا آپریشن کروانا ہے، دل کے ٹیسٹ کروانے ہیں، آصف زرداری بیمار ہے، اس کو چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا، یا عمران خان یا علیم خان، یا اس طرح کے صرف اور صرف سیاسی معاملات میں پاکستان کی عدالتیں الجھی ہوئی ہیں. اگر پاکستان کی عدالتوں میں صرف سیاسی کیس ہی چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، ایک دوسرے کو جتانا ہے، اگر یہی کام کرنے ہیں تو بھائی پھر پاکستان کی عدالتوں کے باہر لکھ دیا جائے کہ یہ عدالتیں صرف اور صرف جو ہیں یہ سیاستدانوں کے لیے بنی ہوئی ہیں، سیاسی کیسز کے لیے بنی ہوئی ہیں. یہاں صرف اور صرف سیاستدانوں کے معاملات حل ہوں گے، عوام کا ان عدالتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لکھ دینا چاہیے سپریم کورٹ کے باہر بھی، اور ساتھ ساتھ
جو ہے پاکستان کی باقی جو عدالتیں ہیں سب جگہ پر یہ چیزیں لکھ دینی چاہیے کہ یہاں عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں صرف اور صرف سیاستدانوں کے معاملات حل ہوں گے. عوام چاہے مرتی رہے, عوام کا چاہے قتل عام ہوتا رہے, عوام کو چاہے دن دہاڑے لوگ قتل کرتے رہیں, ذبح کرتے رہیں, عوام کے ساتھ عدالتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ لکھ دینا چاہیے. تو دوسری طرف سے پاکستان کی عوام کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جن کے پیسوں سے ججز تنخواہیں لیتے ہیں, جن کے پیسوں سے وکلاء اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, جن کے پیسوں سے سیاستدان عیاشی کرتے ہیں, جن کے پیسوں سے پورا ملک چل رہا ہے, ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ انہیں انصاف نہیں مل رہا. اب پاکستان کی عوام کو نقیب قتل کیس اور ساسر سانحہ سائیوال کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا اور دنیا کو باور کرانا ہوگا اور یہ مثال بنانی ہوگی تاریخ کے اندر کہ عوام کے قتل کرنے والے, عوام کے جو قاتل ہیں, انہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا. تبھی جا کر جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے مظلوموں کو انصاف ملے گا. آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں 10,000 پاکستانیوں نے خود کو افغان مہاجرین کے طور پر رجسٹر کروایا. نادرا کا یہ انکشاف سامنے آیا ہے. انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستانی عوام جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم نہ ہو, جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے, جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, ان کا یہ رویہ ہے کہ 10,000 پاکستانی جعلی طور پر خود کو افغان مہاجرین ڈکلیئر کرواتے ہیں. پھر افغان مہاجرین کو جو سہولیات ملی ہیں وہ ساری کی ساری سہولیات ان سے استفادہ کیا جاتا ہے. نادرا کے چیئرمین نے خود انکشاف کیا کہ پاکستان کے اندر پاکستان نے تقریباً 25 سے 35 لاکھ افغان مہاجرین کو رجسٹر کیا تھا, انہیں سہولیات دی تھی, اور اس وقت بھی پاکستان کے اندر 15 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 10,000 پاکستانی تھے جو اوریجنل پاکستانی تھے, اصلی پاکستانی تھے, انہوں نے خود کو افغان مہاجرین ڈکلیئر کیا. تو اس سے ایک تو پاکستانی عوام کی جو ایک انتہائی کم سطح کی جو ایک رویہ تھا یہ ظاہر ہوتا ہے. دوسری طرف سے وہ حکمران, نادرا کے چیئرمین نے انکشاف تو کر دیا کہ 10,000 پاکستانیوں نے خود کو افغان مہاجرین ڈکلیئر کیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے انہیں افغان مہاجرین کے طور پر رجسٹر کیا, کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا یہ پاکستانی ہیں؟ کیا وہ تحقیقات نہیں کر سکتے تھے؟ ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب معاملہ سر سے گزر جاتا ہے تب بعد میں اس پر بات کی جاتی ہے کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑ لیا, انہوں نے یہ بدماشی کی, لیکن جب وہ غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں, یہی نادرا والے لوگ جو ہیں پیسے لے کر انہیں شناختی کارڈ بنوا کے دیتے ہیں, پیسے لے کر انہیں کام کر کے دیتے ہیں, بعد میں پھر دنیا کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا. تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور یہ گزشتہ حکومتوں میں ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو نادرا ہے, یہ جو باقی ادارے ہیں, رشوت خوری میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ کسی کو بھی چند ہزار روپے کے عوض پاکستان کی نیشنلٹی فروخت کر دیتے ہیں. کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک تھا, اسی طرح دیگر جو دہشت گرد لوگ تھے, ان کو نیشنلٹیاں دینے والے کون لوگ ہیں, ان کو شناختی کارڈ دینے والے کون لوگ ہیں؟ یہی نادرا والے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے جو نئی حکومت عمران خان صاحب کی, ان کو ایکشن لینا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے, ان کی کیوں جگہ صحیح ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں ایک اور خبر کی, پاکستان سے ہی ہے. عمران خان کا نیا بیان جو سامنے آیا تھا, آج انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ کسی کو ڈیل ملے گی اور نہ ہی ڈھیل ملے گی. تحریک انصاف اس حوالے سے جو کرپٹ مافیا ہے ان کا احتساب کرتی رہے گی. کیا واقعی ایسا ہے یا پھر تحریک انصاف پس پردہ جو ہے کچھ ڈیل کر رہی ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی کچھ ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور تحریک انصاف کو حکومت چلانے کا موقع دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے آج عمران خان صاحب نے کیا کہا, ذرا وہ سن لیتے ہیں, پھر اس پر بات کر لیتے ہیں. اس لیے جو بھی سوچ رہا ہے کہ یہ حکومت کسی کو این آر او دے گی, وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم دیں گے ہم اس ملک سے غداری کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی طرح ان کو کسی کو این آر او دیں. میں آج آپ کے سامنے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے جس نے اس ملک کو آج اس ملک کا دیوالیہ نکالا ہے. ہم نے جس نے کرپشن کی, ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. ویلکم بیک ناظرین, بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے ابھی آپ نے عمران خان صاحب کی یہ ویڈیو سنی, عمران خان صاحب اس حوالے سے کہہ رہے تھے ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے اور جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہم ان کا احتساب کریں گے. لیکن پس پردہ حقائق یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے کچھ لوگ ہیں اندر سے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ڈیل ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگرچہ اسد کیسر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس اور قومی اسمبلی کی صورتحال معمول کے مطابق چلتی رہے, اس وجہ سے وہ ملتے بھی رہتے ہیں, لیکن دراصل معاملات جو ہیں پس پردہ کچھ اور چل رہے ہیں اور پس پردہ جو ہے وہ ڈھیل بھی دی جا رہی ہے اور ڈیل بھی کی جا رہی ہے. اور ساری کے سارے وہ جو دعوے تھے جو کہا جاتا تھا کہ ہم کرپٹ لوگوں سے پیسہ نکلوائیں گے, اس کا ابھی تک کوئی بھی
جو ہے نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ شہباز شریف جیل میں ہے, نواز شریف جیل میں ہے اور زرداری کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, لیکن محض جیل میں رکھنے سے کیا جو عوام کا لوٹا وہ پیسہ ہے وہ واپس آ سکتا ہے یا واپس آیا ہے, یا پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے خزانے کو کوئی فائدہ ہوا ہے, پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے یہ آنے والے دنوں میں بھی چلتا رہے گا اور اسی طرح عوام کو بیوقوف بنایا جاتا رہے گا. بہرحال عوام کو خود اس حوالے سے اپنا شعور دیکھنا ہے, اپنے آپ کو خود زندہ اور بیدار کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں امریکہ سے. لاطینی امریکہ سے ایک خبر ہے ہمارے پاس, وہ شامل کر لیتے ہیں. لاطینی امریکہ کا ایک ملک ہے وینزویلا, وہاں پر سیاسی بحران پچھلے کئی ماہ سے جاری ہے اور سیاسی بحران کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وینزویلا کے جو اس وقت صدر ہیں وہ انتخابات جیت کر آئے ہیں. 2013 میں وہ صدر بنے تھے, مادرو ان کا نام بتایا جاتا ہے, اور وہ 2013 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ صدر بنے اور اس سے پہلے بھی وہ نائب صدر کے عہدے پر برقرار رہے تھے. اور پھر 2018 کے اندر دوبارہ جب انتخابات ہوئے ہیں تو ان انتخابات کے بعد جو وینزویلا کے جو صدر ہیں انہوں نے خود دوبارہ انتخابات جیت گئے اور دوبارہ صدر بن گئے, لیکن جو اس اپوزیشن جماعتیں تھیں, اپوزیشن کے ایک رہنما ہیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو وینزویلا کے صدر ہیں میدورو, انہوں نے جال سازی کی ہے اور یہ جال سازی سے انتخابات جیتے ہیں اور یہ صدر بنے ہیں. تو یہ معاملہ وہاں کا سیاسی صورتحال تھی. جس طرح سے پاکستان میں یا دیگر ملکوں میں الزام لگاتے ہیں اپوزیشن, تو وہاں بھی یہ صورتحال تھی کہ جعلی جو ہے الیکشن ہوئے ہیں اور جعلی طور پر صدر بنے ہیں. تو بعد میں یہ صورتحال ہو گئی کہ جو وینزویلا کے صدر تھے, جو انتخابات جیتے تھے, جو پہلے بھی صدر تھے, وہ ان کے ساتھ فوج کھڑی ہو گئی اور بعض فوج کے جو اندر کے لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی, ان کی مخالفت کرتے ہوئے بغاوت کی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور دوسری طرف سے اپوزیشن کے جو رہنما تھے انہوں نے کہا کہ میں اب صدر ہوں, اصل صدر میں ہوں. تو یہ اندرونی معاملہ تھا اور اس کے بعد معاملہ جو ہے پھر یہ عالمی معاملہ بن گیا. یورپی یونین نے, جرمنی نے, فرانس نے, اٹلی نے, امریکہ نے جو اپوزیشن کے جو ذمہ دار تھے ان کو صدر تسلیم کر لیا وینزویلا کا, اور جو پہلے صدر تھے ان کو کہا کہ یہ 2 نمبر صدر ہیں, انہیں ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسری طرف سے روس, چین اور ترکی اور باقی کچھ ممالک ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, جو میدورو ہیں وہی جو ہیں وہ وینزویلا کے صدر ہیں اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے, امریکہ نے کہا کہ اگر وینزویلا کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو امریکی فوجیں جو ہیں وہ وینزویلا میں داخل ہو جائیں گی اور جو اپوزیشن رہنما ہیں ان کا حق دلوا کر رہیں گی. تو امریکہ کی بدماشی یہاں بھی نظر آتی ہے کہ اپنے ہی جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی امریکی جو فوج ہے اب لڑنے کے لیے تیار ہے. اور وینزویلا کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہاں سونے کے کافی ذخائر ہیں اور ان کا وینزویلا کا جو سونا ہے پوری دنیا میں انتہائی خالص سونا ہے اور وہاں پر تیل بھی بہت زیادہ ہے. لاطینی امریکہ کا انتہائی مالدار ملک ہے اور امریکہ کی اب جو ہے رال جو ہے وہ وہاں وینزویلا پر ٹپک رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو فرانس ہے, یورپی یونین ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے وہاں کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے. اب یہ صورتحال کیا نکلتی ہے, اب یہ عالمی ایشو بن گیا ہے, تو اس حوالے سے حالات آنے والے جو دور ہے وہی بتائیں گے کہ اس حوالے سے کیا کچھ مستقبل میں ہونے جا رہا ہے. بہرحال دنیا میرے آگے کے پروگرام کے لیے آج کی جو اہم اور ٹاپ سٹوریز اور خبریں تھیں ان پر آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ دنیا میرے آگے پروگرام کے حوالے سے کوئی تجاویز آپ کے پاس ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسی رائے ہے, کوئی ایسا مشورہ ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں ہمیں, تو ہمارے جو آفیشیل چینلز ہیں ان پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی میل پر ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے دنیا میرے آگے کے نام سے, اس کے ذریعے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ فیس بک پر ہمارا دنیا میرے آگے کے نام سے آفیشیل پیج ہے دنیا میرے آگے کا, اسے فالو کر سکتے ہیں. ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے دنیا میرے آگے کے نام سے, اسے فالو کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب پر چینل ہے, اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی ظلم کے حوالے سے کوئی خبر ہو, مظلوم آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, یا کوئی ایسا ایشو ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر میڈیا بات نہیں کر رہا اور بات کرنی چاہیے, وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہمارے انہی چینلز کے تھرو. اور ساتھ ساتھ جو ہمارا 24 اردو ٹی وی چینل ہے اس کے جو آفیشیل ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں انہیں بھی فالو کر سکتے ہیں. فیس بک پر 24 اردو ٹی وی کے نام سے ہمارا آفیشیل پیج ہے, اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پر 24 اردو ٹی وی کے نام سے ہمارا چینل ہے, اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.